पंजाब की रोमानवी दास्तानें। दास्तान नंबर 2, मिर्ज़ा साहिबान। दूसरा हिस्सा और आखिरी। कहाँ है साहिबान, किधर है मिर्ज़ा, ये कहते हुए मीर शमशेर खाला के घर के तमाम कमरों में इन्हें तलाश करते फिर रहे थे। गुस्से से उनके चेहरे लाल हो रहे थे और मुंह से जाग उड़ रहा था। खाला बेबो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी और ये भी सोच रही थी कि अगर नीली खबर न देती तो आज साहिबान और मिर्ज़ा के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। वो दोनों उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुके थे। साहिबान अपनी सहेलियों के साथ बारात वाले घर में कह कहे लगा रही थी और मिर्ज़ा पैदल एक तरफ भागा चला जा रहा था। मीर शमशेर ने घर का कोना कोना छान मारा, मगर इन्हें न साहिबान मिली और न मिर्ज़ा दिखाई दिया। इन्हें काली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काली का मुंह काला हो गया था। मीर शमशेर तक हार के वापस जाने लगे तो खाला बेबो नागन की तरह पुकारती हुई उठी और शमशेर का गिरेबान पकड़ लिया। शमशेर शर्मिंदा था। वो खुशामद पर उतर आया, मगर खाला बेबो ने इन्हें खूब खूब सुनाई और ऐसे लत्थे लिए कि दोनों भाई रो पड़े। खाला के दिल में तो लावा पक रहा था। भतीजों को जलील करके निकालने पर भी उनका गुस्सा ठंडा न हुआ। रात जूं तूं करके काटी और सुबह होती ही बाई बावज की खबर लेने तैयार होकर चली। खेवा खान और उसकी बीवी अपने बेटों की शर्मिंदगी से पहले ही परेशान बैठे थे। खाला बेबो को देखकर उनकी जान निकल गई। बेबो ने घर में दाखिल होते ही धाड़ना शुरू कर दिया। क्यों खेवा खान, तू सरदार बना फिरता है, तुझे शर्म नहीं आई अपने लफंगे बेटों को मेरे घर बेचते हुए? मुझे क्या समझा है तुम लोगों ने, मैं कनी हूँ या दलाला हूँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मिर्ज़ा को 2 रोटियाँ न खिला सके और जूतियाँ मार के निकाल दिया। अब मेरी बेइज्जती करने पर तुले हो। मिर्ज़ा बुज़दिल था कि खेवा छोड़कर चुपके से भाग गया। मैं खेवा नहीं छोड़ने वाली, मैं यहीं रहूँगी और तुम्हारी इस बस की गांठ बीवी के सीने पर मोंग दलती रहूँगी। बेबो छोड़ो भी, माफ़ कर दो। मीर शमशेर से गलती हो गई, वो भी तुम्हारे बच्चे हैं। खेवा खान बात दबाने की कोशिश कर रहा था कि मीर शमशेर एकदम घर में दाखिल हुए। खाला बेबो पर नज़र पड़ी तो उनके कदम दहलीज पर रुक गए। खाला बेबो की नज़र इन पर पड़ी तो उसके तन बदन में आग सी लग गई। बड़ी हक़ारत से बोली, आओ आओ डाकुओं, रात पूपी के घर पर डाका डाला था। जो कुछ हाथ आया है अपने माँ बाप के सामने रखो। आग लगे तुम्हारी जवानियों को। रात को चोरों की तरह घरों में घुसते हो और दिन में मूंछों पर ताव देते हो, बहादुर बनते हो। मीर शमशेर ने यही बेहतर जाना कि खाला बेबो के सामने से टल जाएं और वो उल्टे पैरों वापस लौट गए। साहिबान अपने कमरे से झांक रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। भाइयों को भीगी बिल्ली की तरह जाते देखा तो इसे जोर से हंसी आई। उसने मुंह पर हाथ रख दिया। खाला बेबो 2-3 घंटे के मुकाबले के लिए तैयार होकर आई थी, मगर उसके मुकाबले पर कोई न निकला। साहिबान के माँ बाप सर झुकाए मुजरिमों की तरह खाला बेबो के सामने बैठे थे। मीर शमशेर कन्नी काट कर वापस निकल गए। खाला बेबो बेनुक्त सुना रही थी और घर वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। खाला सवालाते सुनाते सुनाते जिसमें दरमियान में गालियाँ भी होती थीं, आखिर थक गई। उसका गला खुश्क होने लगा। खेवा खान ने फौरन
کھیوا خان نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا، وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، صاحبان بیٹی کہاں گھسی بیٹھی ہے؟ دیکھ کون آیا ہے، جلدی سے کچی لسی کا بڑا گلاس بنا لا۔ ہاں ہاں، کچی لسی ہی پلاؤ گے؟ خالہ ہونٹوں پر زبان پھیر کے بولی، میرا گلا پہلے ہی سے بیٹھ رہا ہے اور تم چاہتے ہو کہ آواز بھی بند ہو جائے؟ اور کیا امید ہو سکتی ہے تم سے؟ نہیں بیبو، تم میری بہن ہو۔ کھیوا خان نے بیبو کو جواب دے کر صاحبان کو پھر پکارا، صاحبان پھوپھی کے لیے 2 پراٹھے مکھن چپڑ کر لے آ، اور وہ گاجر کا حلوہ بھی لیتی آنا۔ کھیوا خان کی بیوی ایسی سہمی بیٹھی تھی جیسے اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ رات جب کھیوا خان نے میر شمشیر کو بیبو کے گھر بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ صاحبان کو چپ چاپ گھر لے آنا اور مرزا کو تھوڑی سزا دے کر کھیوا سے نکال دینا، مگر اس کی بیوی نے بیٹوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مرزا اور صاحبان ایک جگہ ملیں تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ورنہ انہیں دودھ نہیں بخشا جائے گا۔ اسے یہی شرمندگی اب بیبو سے آنکھیں چار نہ کرنے دیتی تھی۔ صاحبان نے سلام کر کے خالہ بیبو کے آگے ناشتہ لگا دیا۔ خالہ کی بک بک کرنے کی بہت طاقت ضائع ہوئی تھی، اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا، 2 بڑے بڑے پراٹھے اور 1.5 پاؤ گاجر کا حلوہ کھا لیا اور ڈکار تک نہ لی۔ لسی کے 1 گلاس سے اس کی تشفی نہ ہوئی تو اس نے صاحبان سے ایک اور گلاس کی فرمائش کی اور بڑے اطمینان سے چڑھا گئی۔ کھا پی کے فارغ ہونے کے بعد خالہ بیبو نے صاحبان کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، صاحبان مجھے تجھ پر بہت ترس آتا ہے اور تیری وجہ سے ان دونوں کو معاف کر رہی ہوں، ورنہ آج نہ تیری ماں کی چوٹی ہوتی اور نہ باپ کی داڑھی، میں پوری برادری اکٹھی کرتی اور سب کے سامنے میں ایسا ذلیل کرتی کہ ساری شان نکل جاتی۔ خالہ بیبو نے گردن اٹھا کر صاحبان کے ماں باپ کو دیکھا، ان میں سے کسی نے چو نہ کی اور سر جھکائے بیٹھے رہے۔ خالہ نے یوں گردن اکڑائی جیسے قلعہ فتح کر لیا ہو اور پھر بولی، دیکھ صاحبان، اب تک تو میرے گھر نہیں آتی، مگر اب روز آئے گی، دیکھوں گی تجھے کون روکتا ہے، کسی نے ایک لفظ کہا تو میں اس کی زبان کاٹ دوں گی۔ صاحبان نے تائید کے لیے ماں باپ کی طرف دیکھا، ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ خالہ بیبو نے صاحبان کو ڈانٹ دیا، کس میں ہمت ہے کہ تجھے روک سکے؟ کوئی نہیں روکے گا بیبو، کھیوا خان نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ صاحبان آخر تمہاری بھی بیٹی ہے، پھوپھی کے گھر جانے سے کون روک سکتا ہے اسے؟ اس لڑائی جھگڑے کا یہ نتیجہ نکلا کہ صاحبان کا خالہ کے گھر آنے جانے کا راستہ کھل گیا۔ صاحبان روز خالہ کے گھر کے چکر لگانے لگی، مگر وہاں جانے سے اس کی بے چینیاں اور بڑھ جاتی۔ محبوب سے جدائی اور فرقت کا بار گراں اس کے سر پر آ گیا۔ مرزا کا خالی بستر دیکھتی تو پچھاڑ کا کر بستر پر گر جاتی، کبھی چومتی، کبھی آنکھوں سے لگاتی، کبھی عالم دیوانگی میں ہواؤں کو مخاطب کر کے کہتی کہ اس کے پاس میرا سندیسہ لے جاؤ، اس سے کہنا کہ تیری جدائی میں صاحبان کا ایک ایک لمحہ 100 سال کی طرح گزر رہا ہے، تیری جدائی کی آگ نے صاحبان کا کلیجہ پھونک ڈالا ہے، تو صاحبان کے پاس آتا کیوں نہیں؟ اس نے تیرے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ خالہ بیبو سے صاحبان کی بےتابیاں نہ دیکھی جاتی اور وہ بھی صاحبان کے ساتھ آنسو بہانے لگتی، تسلیاں دیتی اور صبر کی تلقین کرتی، اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ مرزا کا کھیوا آنا کسی طرح ممکن نہ تھا، اس میں صاحبان اور مرزا ہی کی جانوں کو خطرہ نہ تھا، بلکہ سیال اور کھرل خاندانوں کے تباہ ہو جانے کا بھی امکان تھا، کیونکہ صاحبان کی امی اندر ہی اندر کھول رہی تھی
میر شمشیر کو بھی کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ مرزا اس رات خالہ بیبو کے گھر میں تھا جب انہوں نے چھاپا مارا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ صاحبان کو خالہ کے گھر جانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں بیبو برادری نہ اکٹھی کر لے اور ان کی خواہ مخواہ بدنامی ہو۔ ایک دن صاحبان پر دیوانگی کا ایسا دورہ پڑا کہ صبح اٹھتے ہی گھر سے نکل گئی۔ اس نے کچھ کھایا نہ پیا۔ کیوا خان کو بڑی فکر ہوئی۔ دوپہر چڑھنے لگی تو اس نے بیوی سے کہا، نیک بخت، بیبو کے گھر جا کے دیکھ، صاحبان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ مر جائے تو جان چھوٹے۔ صاحبان کی ماں بھری بیٹھی تھی، پٹ پڑی، جگ ہسائی ہو رہی ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اچھا جاؤ تو دیکھ اسے کہاں ہے۔ کیوا خان یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ صاحبان کی ماں پہلے تو دانت پیستی رہی، پھر ایک موٹی چھڑی اٹھائی اور صاحبان کو ڈھونڈنے چلی۔ اسے معلوم تھا صاحبان بیبو کے گھر ہوگی، مگر غصے میں بھی اس کے حواس درست تھے۔ پہلے اس نے صاحبان کی سہیلیوں کے گھر چکر لگائے تاکہ وہ کہہ سکے، پھر پورے محلے میں ڈھونڈنے کے بعد وہ بیبو کے گھر آئی، پھر تیر کی طرح سنسناتی خالہ بیبو کے گھر پہنچی۔ صاحبان اس وقت مرزا کی تکیے سے چمٹی آنسو بہا رہی تھی اور اس کی زبان پر مرزا کا کلمہ جاری تھا۔ خالہ بیبو اسے تسلی دے رہی تھی۔ صاحبان کی ماں چند لمحے دہلیز پر کڑی یہ منظر دیکھتی رہی، پھر شکاری باز کی طرح جھپٹ کے اس نے صاحبان کے بال ایک ہاتھ سے پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس پر چھڑیاں برسانے لگی۔ خالہ بیبو اس اچانک حملے سے گھبرا گئی اور ہائیں ہائیں کرنے لگی، مگر صاحبان پر نہ مار کا اثر تھا نہ بالوں کے کھینچے جانے کی تکلیف تھی۔ اس پر جب چھڑی کی ضرب پڑتی تو اس کے منہ سے ایک دم ہائے مرزا نکلتا اور اس آواز میں چھڑی کی آواز دب کر رہ جاتی۔ چھڑی اگرچہ کافی موٹی تھی، مگر مارتے مارتے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ صاحبان کی ماں نے دوسرا ہاتھ صاحبان کے بالوں پر ڈالا اور چھڑی کی کمی اپنی غلیظ گالیوں سے پوری کرنے لگی۔ صاحبان نے کوئی مزاحمت نہ کی، شاید اسے مزاحمت کرنے کا ہوش ہی نہ تھا۔ پھر صاحبان کی ماں اسے بالوں سے گھسیٹتی ہوئی اور گالیاں دیتی ہوئی خالہ کے گھر سے لے گئی۔ آج اس نے خالہ بیبو کو بھی نہیں بخشا اور جو کچھ اس کے منہ میں آیا وہ بیبو کو کہہ ڈالا۔ خالہ بیبو بڑے دل گردے کی مالک تھی، مگر یہ بڑا نازک موقع تھا۔ صاحبان اس کی بیٹی نہ تھی اور یہ جھگڑا ماں بیٹی کے درمیان تھا۔ بیبو نے خاموشی اختیار کر لی اور صرف آنسو بہا کر رہ گئی، مگر صاحبان کے منہ سے نکلا ہوا ہائے مرزا کا کلمہ اس کے دل میں خنجر کی طرح لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مرزا کو اس کی اطلاع دے گی اور اسے شرمندہ کرے گی۔ مرزا اگرچہ کیوا سے بڑی جلدی میں نکلا تھا، مگر اس نے خالہ بیبو کے سامنے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ صاحبان سے بے وفائی نہیں کرے گا اور شادی صرف اسی سے کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حالات درست ہوتی ہی وہ کھیوا آئے گا، اور اگر کسی وقت صاحبان نے اسے بلوایا تو وہ جان کی پرواہ نہیں کرے گا اور فوراً کھیوا آ جائے گا۔ یہ سب باتیں خالہ کے سامنے ہوئی تھیں، اس لیے خالہ بیبو پر امید تھی کہ اگر مرزا کو بلائے گی تو وہ ضرور آئے گا۔ مرزا خالہ کے گھر سے چلتے وقت صرف اپنی پگڑی اٹھا سکا تھا، شانے پر ڈالنے والا رومال بھی وہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ خوش قسمتی سے جیب میں کچھ پیسے تھے جو راستے میں اس کے کام آئے۔ جب وہ دانہ آباد پہنچا تو سوچنے لگا کہ وہ اس حال میں گھر گیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔
وہ اپنے دل کی حالت کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ماموں ممانی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس کے ذکر سے اس کی ماں کے میکے کی توہین ہوتی۔ یہ باتیں سوچ کر مرزا دان آباد میں داخل ہونے کے بجائے قریب کے ایک گاؤں میں گیا۔ وہاں مرزا کا ایک دوست تھا۔ مرزا نے اسے بتایا کہ راستے میں ایک جگہ سو گیا تھا اور کوئی اچکا اس کا گھوڑا اور دوسرا تمام سامان چرا لے گیا ہے۔ اس بہانے مرزا نے دوست سے تیر کمان اور گھوڑا حاصل کیا، پھر بڑی شان سے دان آباد گیا۔ مرزا اس دفعہ کئی سال بعد دان آباد آیا تھا، اس لیے اس کی آمد کا بستی میں شور مچ گیا۔ ہر طرف سے آواز آئی، چودھری مہرو کا بیٹا مرزا آ گیا، اور دان آباد کی پوری آبادی اسے دیکھنے کو اٹھ آئی۔ مرزا کو صاحبان کی یاد نے بے قرار کر رکھا تھا اور سفر کی تھکان بھی تھی، مگر اس کے سجیلے اور البیلے پن میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ سرخ و سفید رنگ اور چوڑا چکلا سینہ، وہ گھوڑے پر اس شان سے بیٹھا تھا جیسے سکندر اعظم کی سواری آ رہی ہو۔ گھر پہنچتے پہنچتے عزیزوں نے اسے گھیر لیا۔ مرزا گھوڑے سے اتر کر ہر ایک سے بغلگیر ہوا۔ ماں نے سینے سے لگایا، باپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا، بہنیں آگے پیچھے بھاگنے لگیں۔ اپنوں کا پیار بھی کیا خوب ہوتا ہے، خلوص ہی خلوص، پیار ہی پیار۔ مرزا کے لیے کھیوا بھی جنت تھا، مگر دان آباد تو اس کا اپنا گھر تھا، اس کی جنم بھومی اور بہشت۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مرزا کچھ دنوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ صاحبان کی سوہنی صورت بھی اس کے ذہن سے محو ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صاحبان کو دل ہی دل میں یاد کرتا ہو، ایسے اس نے اپنے عشق کا حال کسی کو نہ سنایا تھا۔ مرزا ادھر دان آباد میں تھا اور ادھر کیوا میں صاحبان کی بربادی کے سامان ہو رہے تھے۔ صاحبان کا عشق علم نشرہ ہو گیا تھا اور گھر کے تمام لوگ پریشان تھے۔ ایک رات جب صاحبان کی ماں کو یقین ہو گیا کہ صاحبان بالائی منظر پر سو گئی ہے، تو اس نے کیوا خان اور دونوں بیٹوں میر شمشیر کو بیدار کیا۔ وہ بڑبڑا کے اٹھ بیٹھے اور اس کا منہ دیکھنے لگے۔ صاحبان کی ماں نے رازدارانہ انداز میں کہا، صاحبان نے گھر میں جو آگ لگائی ہے اس میں سب جل رہے ہیں، اگر اس پر پانی نہ ڈالا گیا تو ہم سب بسم ہو کر رہ جائیں گے۔ شمشیر کا چہرہ تمتما اٹھا، ماں اگر کہو تو میں ابھی صاحبان کا سر تن سے جدا کر دوں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ میر نے بائی کی پیش کی، مگر ترمیم کے ساتھ، صاحبان کو گلا گھونٹ کے مارنا چاہیے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوا خان کی بیوی بولی، میں کچھ اور سوچ رہی ہوں۔ ہاں ہاں بتاؤ، تم نے کیا سوچا ہے؟ کیوا خان نے جلدی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ صاحبان کی شادی کر دینا چاہیے۔ کہاں؟ کس سے؟ میر شمشیر ایک ساتھ بولے۔ چندال ہڑا والوں کے گھر ان کا رشتہ آیا تھا، مگر ہم نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ صاحبان کی ماں نے تجویز پیش کی۔ ان حالات میں عورتیں ایسی ہی تجویز پیش کرتی ہیں، مگر وہ ہمارے جوڑ کے لوگ نہیں ہیں ماں، شمشیر نے اعتراض کیا۔ چپ ہو جا شمشیر، کیوا خان نے شمشیر کو ڈانٹا۔ صاحبان کی ماں، یہ بات میرے دل کو لگتی ہے، صاحبان کی شادی ہو جائے تو سب جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس نے بیٹوں سے کہا، برا وقت آ جائے تو جوڑ بے جوڑ نہیں دیکھتے۔ بیٹوں نے سر جھکا لیا۔ بات طے ہو گئی۔ صبح ہوئی تو کیوا خان کا نائی چنداں ہڑا کی طرف اپنی گھوڑی بگائے چلا جا رہا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چندا ہڑا کا خان جام ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ چندا ہڑا یا چندا خاندان کے نام پر چینوٹ کا قصبہ آج تک آباد ہے۔ خان جام نے اپنے بیٹے طاہر خان کا پیغام صاحبان کے لیے بھیجا، جس کا جواب کیوا خان کی طرف سے
نائی کے ذریعے آ گیا تھا۔ نائی نے سینہ تان کے کہا، میں سیالوں کا خاندانی نائی ہوں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی غلط بات بھی طے کر لوں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ 13 تاریخ آپ انہی کی زبان سمجھیے اور بے خوف بارات لے کر آئیے، کھیوا والے آپ کا استقبال کریں گے۔ اچھا تو پھر بات پکی ہو گئی۔ بات پکی خان صاحب۔ خان جام نے نائی کو 3 روز مہمان رکھا، پھر اسے انعام و اکرام دے کر بڑی عزت سے رخصت کیا۔ چندہ ہڑا اس رشتہ پر بڑی خوشی منائی گئی اور شادی کی تیاریاں بڑی دھوم دھام سے ہونے لگی۔ پھر چاند کی 10 تاریخ کو طاہر خان کے سر صحرا باندھا گیا۔ بارات پہلے پوری بستی میں گھمائی گئی، پھر بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کھیوا روانہ ہوئی۔ شادی کی خبر سے صاحبان پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، روتے روتے اس کی آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے۔ صاحبان خالی خالی نظروں سے ایک ایک کو دیکھتی، مگر اسے کوئی اپنا نظر نہ آتا، اپنے پرائے ہو گئے تھے اور جیتے جی جہنم کی آگ میں جھونک رہے تھے۔ خالہ بیبو بیچاری گھر میں دب کی بیٹھی تھی۔ 8 دن پہلے اسے بھی شادی کا نیوتا بھیجا گیا۔ بیبو بائی کے گھر قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر صاحبان اسے دیکھتے ہی پٹ گئی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ بیبو اسے تسلی دیتی، مگر ساتھ میں آنسو بہاتی جاتی۔ صاحبان نے پھوپھی کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ غمزدہ کو اگر کوئی ساتھی مل جائے تو اس کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور پھر خالہ بیبو ہی کی کوشش سے کمو نائی صاحبان کا پیمبر بنا۔ صاحبان نے کمو کو اپنے سونے کی بالیاں دی اور کہا، مرزا کے پاس دان آباد جا اور اسے کہہ کے صاحبان نے تجھے بلا بھیجا ہے، تو آ کے ہاتھوں میں مہندی رچا لے۔ یہ پیغام تھا کہ ایک خنجر۔ صاحبان نے مرزا کو ہاتھوں میں مہندی رچانے کا طعنہ دیا تھا، اس کی بہادری پر وار کیا تھا، مردانگی کو جھنجھوڑ اٹھا۔ اس مختصر پیام میں بے وفائی کا شکوہ تھا اور کچھ کر گزرنے کی التجا بھی تھی، بھرپور پیار بھی تھا اور تلوار کی جنکار بھی۔ مرزا برداشت نہ کر سکا، اس کے اندر صاحبان کا خوابیدہ عشق انگڑائی لینے لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھا۔ مرزا نے کمو نائی کے ذریعے اسی وقت صاحبان کو جوابی پیغام بھیجا، کمو جا اور صاحبان سے کہہ دے کہ مرزا آ رہا ہے، وہ ہاتھوں میں مہندی رچائے گا، مگر یہ مہندی خون کی ہوگی، تیرے خون کی، میرے خون کی، یا تیرے باپ بھائیوں کی خون کی۔ نائی کے جانے کے بعد مرزا نے جسم پر اسلحہ سجایا۔ اس کے ماں باپ اور بہنوں نے بہت سمجھایا، مگر مرزا کی گھوڑی کھیوا کی طرف دوڑنے لگی اور وہ رات بڑی قیامت خیز تھی۔ صاحبان گھٹنوں میں منہ دیے سوچوں میں گم تھی، سکیاں سہیلیاں کہے لگاتی گم پھر رہی تھی۔ نائی نے اندر باہر آتی جا رہی تھی۔ کھیوا کے بوڑھے سروں پر بڑے پگڑ باندھے پرانی داستانیں سن رہے تھے۔ گرم خون والے سیال جوان اگر مرزا کے خلاف تھے، لیکن اس وقت اس کی سوچ کا انداز بدل گیا تھا۔ ایک جوان نے دوسرے سے کہا، کیا مرزا کے خون میں کوئی گرمی نہیں؟ کیا وہ مرد نہیں؟ دوسرے نے اس کو چونکے دیکھا اور وہ بھی شاید یہی سوچ رہا تھا۔ پہلا دانت پیس کر بولا، کیا مرزا یہ برداشت کرے گا کہ صاحبان طاہر خان کے ساتھ بیاہی جائے؟ مرزا سیال نہیں، تیسرے نے لقمہ دیا، مگر کھرل بھی تو سیال ہوتے ہیں، دونوں کا خون تو ایک ہی ہے۔ پہلے نے سختی سے جواب دیا اور ہونٹ چبانے لگا۔ ادھر حویلی کے اندر کمو نائی کی بیوی بالائی منزل کی سیڑھیاں طے کرتی دکھائی دی۔
صاحبان کو بالائی منزل پر مایوں بٹھایا گیا تھا۔ نائن نے خالہ بیبو کے کان میں کچھ پونکا۔ خالہ بیبو فوراً اس کے ساتھ حویلی سے باہر نکل آئیں۔ حویلی کے پچھواڑے ایک گنے درخت کے نیچے مرزا کھڑا تھا۔ خالہ نے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ مرزا تو نے بہت دیر کر دی، رنگ میں بنگ نہ ڈال، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خالہ بیبو نے پیار سے سمجھایا۔ مرزا کے دل میں تو آگ لگی تھی۔ اس نے مردانگی سے کہا، خالہ مجھے ایک بار صاحبان سے ملنا ضرور ہے، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اس سے ملوں گا ضرور۔ خالہ ڈر گئی۔ اس نے پوچھا، تیری گھوڑی کہاں ہے؟ گھر باندھ آیا ہوں، گھوڑی لے کر یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مرزا نے پر امید نظروں سے خالہ کو دیکھا۔ اچھا تو ٹھہر، میں کوئی ترکیب کرتی ہوں، مگر خبردار میری عزت اور اپنی جان کا خیال رکھنا۔ خالہ تیزی سے اندر گئی اور نائن کی مدد سے غسل خانہ جانے کے بہانے صاحبان کو نیچے اتار لائی، اور اب صاحبان مرزا کے سامنے چپ چاپ کھڑی تھی۔ مرزا کے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ صاحبان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر صرف اتنا ہی کہہ سکا، صاحبان میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا ڈولا کوئی اور لے جائے اور میں منہ دیکھتا رہ جاؤں۔ کیا تو نے محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے؟ تیری باتیں فریب تھی، وہ قول و قرار سب غلط تھے۔ مرزا مجھے ساتھ لے چل۔ صاحبان بھی اس سے کچھ زیادہ نہ کہہ سکی۔ ہاں میں تجھے ساتھ لے جاؤں گا، مرزا نے پورے جذبہ سے کہا۔ رات کے پچھلے پہر میں گھوڑی پر سوار ہو کے آؤں گا، تو تیار رہنا۔ اگر میرا راستہ کسی نے روکا تو پھر ہاتھوں میں مہندی رچاؤں گا، خواہ مہندی کسی کے خون ہی کی کیوں نہ ہو۔ صاحبان جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس ہو گئی۔ حویلی میں کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی، مگر اسی قیامت خیز رات کے پچھلے پہر مرزا حویلی کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ مرزا کے شانے کمان، پشت پر ترکش اور تلوار زین سے لٹکی ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ مرزا نے صاحبان کے اوپری منزل سے اترنے کے لیے حویلی کے دیوار میں ہزارہا کونٹیاں کیوا خان کی حویلی میں بجنے والے گھنٹے کی آواز کے دوران گاڑی تھی۔ کوئی بھی صورت ہوئی ہو، بہرحال صاحبان رات کے پچھلے پہر اوپری منزل سے پچھواڑے میں اتر گئی۔ مرزا پہلے ہی گھوڑی پر تیار بیٹھا تھا۔ اس نے سہارا دے کر صاحبان کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور پھر اس کی گھوڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ مرزا بڑا اچھا شاہ سوار تھا۔ وہ 3 گھنٹے مسلسل گھوڑا بگاتا رہا۔ گھوڑی پیر کے گھر کے راستے کو لگے ہوئے تھے۔ داناباد کی ہوا کے جھونکے اس نے نتنوں کو پھیلا رہے تھے۔ گھوڑی ایک سدھ باغی جال چلی جا رہی تھی۔ پھر اس وقت جب صبح کا دھندلکا پھیل رہا تھا تو مرزا کو ایک سوار مخالف سمت سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے چاہا کہ گھوڑی کو راستے سے ایک طرف لے جائے اور اس کا سامنا آنے والے سے نہ ہو، مگر منہ زور گھوڑی رفتار کم کرنے پر آمادہ نہ ہوئی اور اسے روکتے روکتے سامنے سے آنے والا سوار مرزا کے پاس سے بڑی برق رفتاری سے گزر گیا۔ صبح ہو رہی تھی۔ پرندوں کی خوش الحانیاں اور نسیم سحر کے خنک جھونکے فضاؤں میں کیف بکھر رہے تھے۔ مرزا کو اپنے جسم میں کسل مندی محسوس ہوئی۔ وہ عشرت کے گہوارے میں پل کر جوان ہوا تھا۔ نہ ماموں کے گھر کوئی محنت کا کام کیا تھا، نہ خالہ بیبو نے اسے کسی بھاری کام پر لگایا تھا۔ مرزا نے ایک جمائی لے کر گھوڑی کی لگامیں کھینچی۔ وفادار گھوڑی نے اس بار انکار نہ کیا اور خود ڈھاک کے درمیان گھوڑی کے قدم رک گئے۔
صاحبان مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے۔ مرزا گھوڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ مرزا، صاحبان چیخ پڑی، ہوش میں آؤ، پیچھے موت لپکتی آ رہی ہے اور تمہیں نیند سے گھیرا ہے، کہیں یہ قسمت کا چکر تو نہیں؟ مرزا ہنسا اور بولا، گھبرا نہیں صاحبان، مرزا کے ہاتھ میں کمان ہو تو موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھ سے کڑا نہیں ہوا جا رہا، بس دم کے دم آرام کر کے چلتے ہیں۔ میں گھوڑی سے نہیں اتروں گی۔ صاحبان بپر گئی۔ یہ سونے کا وقت نہیں، اس وقت ہماری قسمت سو رہی ہے، ہمیں جاگنا ہوگا۔ داناباد کچھ دور نہیں، وہاں پہنچ کے جتنا چاہے سو لینا۔ مرزا کو اپنی مردانگی، سرداری، تیر اندازی اور شمشیر زنی پر زعم تھا۔ اس نے صاحبان کے غصے کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کمان شانے سے الگ کی، ترکش پشت سے کھینچا اور تلوار میان سے نکال لی۔ پھر اس نے کمان اور ترکش ایک طرف اور تلوار دوسری طرف رکھی اور ڈھاک کی جڑ سے سر لگا کر لیٹ گیا۔ صاحبان بھی مجبور ہو کر گھوڑی سے اتر آئی۔ ترکش اور کمان اس نے ایک شاخ پر لٹکائی اور قسمت کی اس ترنگی کو کوستی ہوئی مرزا کے برابر لگ کے بیٹھ گئی۔ جانے یہ مرزا کی نیند تھی یا موت کی لوری کہ مرزا لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ مرزا نیند کا بڑا رسیا تھا، سوتا تو ایسا کہ سر پر ڈول پیٹا جائے تو اسے خبر نہ ہوتی تھی۔ نیند تو نیند ہوتی ہے، یہ سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ ادھر مرزا جوانی کی نیند سو رہا تھا، ادھر کھیوا میں اس کی موت کا سامان ہو رہا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں جو سوار مرزا کے پاس سے گزرا تھا وہ صاحبان کا ماموں ڈوگر فیروز تھا۔ اس نے مرزا کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن اسے مرزا کو پہچاننے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی۔ مرزا کے علاوہ ڈوگر فیروز نے مرزا کے پیچھے بیٹھی ہوئی صاحبان کے ہوا میں لہراتے ہوئے بال بھی دیکھ لیے۔ وہ تھوڑا دور جا کے رکا، پھر مرزا کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہ تھا، اس لیے وہ گھوڑی بگاتا ہوا کھیوا پہنچا۔ ڈوگر فیروز کو پورا یقین تھا کہ گھوڑی پر مرزا اور صاحبان سوار تھے۔ پھر اس نے احتیاط کے طور پر حویلی پہنچتے ہی کھیوا خان سے پوچھا، صاحبان کہاں ہے کھیوا خان؟ کھیوا خان نے جواب دیا، فیروز تم دوڑے آ رہے ہو، ذرا دم لو، صاحبان سے مل لینا، وہ اوپر سو رہی ہے۔ ذرا اوپر جا کے دیکھو تو، فیروز ڈوگر سختی سے بولا۔ کھیوا خان نے پہلے فیروز کو حیرت سے دیکھا، پھر کٹ کٹ سیڑھیاں چڑھتا ہوا کوٹھے پر پہنچا۔ عورتیں اور بچے رات بھر جاگنے کی وجہ سے اب تک بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ کھیوا خان تیز قدم اٹھاتا صاحبان کے کمرے میں پہنچا تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ صاحبان کا بستر خالی تھا۔ صاحبان کے ساتھ سونے والی نائن زمین پر پڑی سو رہی تھی۔ کھیوا خان نے ٹھوکر مار کر اسے جگایا۔ صاحبان کہاں ہے؟ کھیوا خان نے چیخ کے پوچھا۔ نائن نے پہلے بستر پر نظر ڈالی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سب کچھ جانتی تھی مگر صاف مکر گئی، بولی یہی کہیں ہوگی، میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ نائن اٹھ کر چلنے لگی تو کھیوا خان نے اسے ایک اور زوردار ٹھوکر لگائی۔ نائن کلابازی کا کے گری اور چلانے لگ گئی۔ کھیوا خان تیزی سے سیڑھیاں پلانگتا نیچے اترا۔ صاحبان کا بستر خالی ہے، وہ اوپر نہیں ہے، کھیوا خان کی آواز ابھر آئی۔ کھیوا خان ڈوگر فیروز نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، صاحبان مرزا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، مرزا نے سیالوں کے منہ پر تماچا مارا ہے، گاؤں کی آبرو کو مٹی میں ملایا ہے، ہماری لاج کو منہ چڑھایا ہے۔ بس پھر کیا تھا، پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ صاحبان کی ماں نے بال نوچ ڈالے اور چھاتی پیٹنا شروع کر دی۔ میر شمشیر نے سنا تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ پوری بستی حویلی میں جمع ہو گئی۔
घोड़ों पर काठियाँ कसी गई। मीर शमशेर और दूसरे रिश्तेदारों ने तरकश में तीर भरे, असलहा सजाया और ऐलान किया, आज मिर्ज़ा को जिंदा न छोड़ेंगे, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किसी ने डोगर फिरोज से न पूछा कि मिर्ज़ा और साहिबान के फरार का इसे किस तरह इल्म हुआ और इसे उसने इन्हें फरार होते देखा तो रोकने की कोशिश क्यों न की। ये पूछने का तो वक्त न था और न ज़रूरत। सियालों के सर पर खून सवार था। उन्होंने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उनके घोड़े दानाबाद वाले रास्ते पर सरपट दौड़ने लगे। मिर्ज़ा अब तक डाक के पेड़ तले ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। साहिबान घबरा घबरा के इसे जगाती, मगर मिर्ज़ा एक करवट बदल के दूसरी करवट सो जाता। धूप हर तरफ फैल गई थी और मिर्ज़ा के चेहरे पर डक के पत्तों का साया पड़ रहा था। ये पत्तों का साया न था, बल्कि मौत का साया था। मौत अपने फर फैलाकर मिर्ज़ा की तरफ बढ़ रही थी। माउन साहिबान की नज़र सामने उठी। इसे दूर गर्द उड़ती दिखाई दी। वो समझ गई कि मौत के फरिश्ते आ गए। साहिबान ने मिर्ज़ा को जगाने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर न जाने इसे क्या ख्याल आया कि मिर्ज़ा की तरफ बढ़े हुए हाथ एकदम रुक गए। एक रिवायत कहती है कि साहिबान को ख्याल आया कि इन आने वालों में इसके भाई मीर शमशेर आगे आगे होंगे। मिर्ज़ा उठ गया तो इसके दिल में भाइयों की मोहब्बत ऊद कर आई। वो मिर्ज़ा की तीर अंदाजी से वाकिफ़ थी। मिर्ज़ा का निशाना कभी ख़ता न होता था। साहिबान की अकल जवाब दे गई। वो जल्दी से उठी, कमान शाख से उतारी और इसे पैर में दबाकर तोड़ दिया। इस तरह साहिबान ने अपने भाइयों को मिर्ज़ा के तीरों से महफूज कर दिया, लेकिन उसकी अकल ये न सोच सकी कि मिर्ज़ा को मीर शमशेर के तीरों से कौन बचाएगा। चुनाचे वही हुआ जिसका डर था। मौत के फरिश्ते मिर्ज़ा के सर पर पहुंच गए। साहिबान ने मिर्ज़ा को जगा दिया था, मगर इसके हाथ तो पहले ही कट चुके थे। टूटी हुई कमान इसके सामने पड़ी थी। मिर्ज़ा ने बड़ी हसरत से साहिबान को देखा और कहा, हाय हाय, तूने ये क्या किया। मिर्ज़ा तलवार लेकर उठा। दूसरी तरफ से सियाल तीर बरसाते आ रहे थे और तीर मिर्ज़ा के जिस्म में बेवस्त हो रहे थे। साहिबान को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब क्या हो सकता था। मीर शमशेर तीर बरसाते मिर्ज़ा के करीब से करीब होते जा रहे थे। साहिबान एक झुरझुरी लेकर उठी। उसने सामने से आने वाले तीरों की परवाह न की और दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाइयों की तरफ दौड़ी। न मारो, मेरे मिर्ज़ा को न मारो। मैंने उसकी कमान तोड़ी है, तुम भी अपनी कमानें फेंक दो। किसे फुर्सत थी कि साहिबान की बात सुनता और उसके भाइयों से उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगाता। शमशेर का घोड़ा आगे था। साहिबान उसके पास पहुंची तो शमशेर ने इसे इस जोर से लात मारी कि साहिबान बेदम होकर गिर गई। मिर्ज़ा को अब कई तीर लग चुके थे, मगर वो तलवार सोंते और डाक के तने के पीछे होकर अपने आप को बचा रहा था और चाहता था कि मीर शमशेर उसके करीब आ जाएं तो वो तलवार के जौहर दिखाए, मगर वो दोनों दूर से इस पर तीर बरसा रहे थे। मिर्ज़ा का जिस्म आखिर तीरों से छलनी हो गया। फिर एक तीर सीधा इसके सीने में पेवस्त हो गया और वो लड़खड़ा कर गिर गया। साहिबान की सांस भी उखड़ रही थी। उसने कहा, मिर्ज़ा तुझे न मैंने मारा और न सियालों ने। इस नींद ने तुझे, तेरी गफलत ने और दोनों को इश्क ने मारा है। सच है साहिबान। मिर्ज़ा ने आखिरी अल्फाज अदा किए और उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। कहते हैं कि मरते वक़्त मिर्ज़ा के चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत और मुस्कुराहट थी। साहिबान मिर्ज़ा के बेजान जिस्म से लिपटी रही। मीर शमशेर के तीर बरसते रहे, यहाँ तक कि दोनों के जिस्म तीरों से छलनी हो गए।
سیالوں کو جب یقین ہو گیا کہ مرزا ختم ہو چکا ہے تو وہ قریب آئے۔ صاحبان مرزا کی جسم سے اس طرح چمٹی ہوئی تھی کہ اسے بڑی مشکل سے مرزا سے الگ کیا گیا۔ مرزا اور صاحبان کی موت بھی سیالوں کا غصہ کم نہ کر سکی۔ دونوں بھائیوں نے مرزا اور صاحبان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آگ جلا کر ان ٹکڑوں کو نظر آتش کر دیا۔ مرزا اور صاحبان کے جسم کے اعضاء جلتے رہے، شعلے بلند ہوتے رہے اور میر شمشیر اس وقت تک آگ کے کنارے کھڑے رہے اور خوفناک کہکہے لگاتے رہے، یہاں تک کہ دونوں جسم جل کر خاکستر ہو گئے۔ پھر میر شمشیر اپنے ساتھیوں کو لے کر فتح کے بول گنگناتے کھیوا کو واپس ہوئے۔ مرزا صاحبان کی یہ المناک داستان یہاں پر ختم نہ ہوئی، بلکہ یہاں سے اٹھنے والے شعلوں نے کرل اور سیالوں کے قبیلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مرزا کی موت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ایک روایت کے مطابق یہ المناک خبر مرزا کے گھر نیلی کے ذریعے پہنچی۔ نیلی گرتی پڑتی اور غموں سے نڈھال دان آباد پہنچی۔ اس خبر سے مرزا کے عزیزوں پر کیا گزری، اس سے قطع نظر خود نیلی پر اس صدمہ کا شدید اثر ہوا۔ اس نے خبر تو توں مرزا کے گھر پہنچا دی، لیکن وہ خود یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ہائے مرزا کا نعرہ مارا، چکرا کر زمین پر گری اور پھر کبھی نہ اٹھ سکی۔ مرزا کے گھر میں ایک طرف نالا و شیون بلند ہو رہے تھے، دوسری طرف گھوڑیوں اور سانڈیوں پر زین اور کجاوے کسے جا رہے تھے۔ مرزا کے بہنوئی اور دور سے رشتہ دار جلدی جلدی تیار ہوئے اور انتقام کا یہ بھڑکتا شعلہ کھیوا پر قیامت بن کے گرا۔ سیالوں کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ممکن ہے کہ تعصب بھی ہوں، مگر کرلوں کے بدن تپش انتقام سے جل رہے تھے۔ کھیوا پر اس قدر زبردست دعویٰ ہوا کہ پوری بستی کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ تیر چلے، پھر تلواریں، ایک دوسرے کے خون سے نہائیں۔ کرلوں نے اس وقت تک ہاتھ نہ روکا جب صاحبان کے دونوں بھائی سروں سے محروم نہ ہو گئے۔ میر شمشیر کے قتل کے بعد کرل فاتحانہ واپس ہوئے اور اس جگہ پہنچے جہاں مرزا اور صاحبان کو آگ میں جھونکا گیا تھا۔ انہوں نے راکھ کو ایک جگہ جمع کیا اور برابر برابر مرزا اور صاحبان کی قبریں بنا دیں۔ سال کے سال وہاں آج بھی میلہ لگتا ہے۔ مرزا اور صاحبان مر کے بھی امر ہو گئے۔ ان کی داستان گیت کے بولوں میں لہراتی ہے، ٹمریوں اور خیالوں میں اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں اس داستان کے نگینے جڑتے ہیں، اور علاقہ بھار کے باسی جب دوپہر کو درختوں کی گھنی جاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو مرزا صاحبان کی یاد کو آنسوں کا نذرانہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ ختم شد۔